बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। खूबसूरत जहरीली नागिन। पैदाइश से ही उसके जिस्म में सांपू का जहर दाखिल कर दिया गया था। उसका हसीन वजूद इंसानी और खमीर सांप का था। वो एक खूबसूरत जहरीली नागिन बन गई थी। उसकी रगों में खून के साथ जहर भी दौड़ रहा था। उसका महबूब अपनी जहरीली मोहब्बत से दस्तबरदार होने को तैयार न था। वो दबे पांव सहम सहम कर चलती हुई खिड़की के पास आई। कमरे के अंदर वो एक मुतहरिक साए की तरह नजर आ रही थी। जब वो खिड़की के फ्रेम में आकर एक तस्वीर की तरह जुड़ गई तो उसके चेहरे की चांदनी के सामने चांद फीका पड़ गया। वो सहमा सहमा सा हुस्न बड़ा जानलेवा था, मगर उस वक्त उस हुस्न वाली की जान निकली जा रही थी। वो बड़ी बेचैनी से दूर तक नजरें दौड़ा रही थी। कहीं से कोई इशारा मिलने वाला था, कोई वादा था जो वफा होने वाला था। वादा वफा हो गया। अचानक ही इशारा मिला। एक कार की हेडलाइट्स मोड़ काटने के दौरान नीम दायरे में घूमती हुई खिड़की पर से फिसलती हुई और उसके गुलाबी मुखड़े को चूमती हुई गुजर गई। कोठी के सामने सड़क पर ब्रेक लगाने वाली आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला और बंद हुआ। रात का सीना धड़क कर खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद खिड़की के नीचे राजदाराना सरगोशी सुनाई दी। लारा, क्या तुम तैयार हो? मैं बाहर नहीं आ सकती। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया है। वो दोनों निचली मंजिल के किसी कमरे में मौजूद होंगे। मुझे कभी यहाँ से निकलने का मौका नहीं देंगे। मैं दहशत से मरी जा रही हूँ। मुझे यहाँ से निकालो मुराद। मुराद ने कहा, हौसला रखो लारा, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ। तुम इसे खिड़की के फ्रेम या किसी भारी सोफे के पाए से बांधकर इसके सहारे नीचे उतर आओ। रस्सी सांप की तरह लहराती हुई ऊपर आई, फिर बल खाकर खिड़की के अंदर पहुंच गई। तस्वीर फ्रेम से गायब हो गई थी। जब वो दोबारा नजर आई तो उसने कहा, मैंने रस्सी बांध दी है, मगर किस तरह लटक कर आऊं? मुझे डर लगता है। आजादी के लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है। घबराओ मत, मेरे बाजू बहुत मजबूत हैं। अगर तुम गिरने लगोगी तो मैं तुम्हें बाजू में संभाल लूंगा। मुराद, वो लोग आ रहे हैं। कमरे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। ये कहते ही वो खिड़की के बाहर रस्सी पकड़कर लटक गई। फिर इधर से उधर झूलती हुई आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ सिड़कने लगी। उसी वक्त ऊपरी मंजिल से दरवाजा पीटने की आवाज आई। लारा, तुमने दरवाजे को अंदर से क्यों बंद किया है? जल्दी खोलो। तुम खामोश क्यों हो? जवाब दो। रात के सन्नाटे में जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज गूंजती जा रही थी। दब दबादब की आवाज लारा के कानों में ऐसे आ रही थी जैसे बड़े बड़े डोल पीटते जा रहे हों। एकदम से उसकी हालत अजीब सी हो गई। हाथों से रस्सी छूट गई। उसे पता भी न चला कि मुराद ने उसे किस तरह थाम लिया है। वो होश से बेगाना होकर ऐसे जहां में पहुंच गई थी जहां बड़े बड़े डोल बज रहे थे और बहुत से साए अपने हाथों में नेज़े लिए उसके चारों तरफ वहशियाना अंदाज में रक्स कर रहे थे। लारा, होश में आओ, तुम्हें क्या हो गया है? मुराद ने उसके रुखसारों को थिपथिपाकर उसे आवाजें दी, मगर ऐसे मालूम होता था जैसे वो आंखें खुली रखने के बावजूद गहरी नींद में डूबी हुई थी। ऊपर वाली मंजिल में अब शोर बढ़ता जा रहा था। आवाजों से पता चल रहा था कि वो लोग लारा के कमरे का दरवाजा तोड़ रहे हैं। मुराद ने उसे फौरन ही कांधे पे लादा, फिर दौड़ता हुआ कार के पास पहुंचा। अगली सीट का दरवाजा खोलकर उसने लारा को बिठाया। उस तरफ का दरवाजा बंद करने के बाद वो स्टीयरिंग सीट पर आ गया। उसी वक्त ऊपर वाली मंजिल की खिड़की से आवाज आई, ये देखो, रस्सी लटक रही है। रस्सी? क्या देख रहे हो? दूसरी आवाज ने कहा, उस कार को देखो, वो भाग रही है, जल्दी चलो। कार तेजी से आगे बढ़ती हुई उस लाल कोठी को बहुत पीछे छोड़ती चली गई। मुराद ने ड्राइव करते हुए छोटी सी आंखों से लारा की तरफ देखा। वो गुमसुम बैठी थी। खिड़की से आने वाले हवा के झोंके उसकी तराशीदा जुल्फों को उड़ा रहे थे। आहिर शब की नमी चेहरे के खुले हुए गुलाब को शबनम की तरह भिगो रही थी। उसमें और ताज़ा ज्यादा ताजगी और निखार पैदा कर रही थी। इतने हसीन नज़ारे के बावजूद संगे मरमर की खामोशी मूर्ति बनी हुई थी। लारा, क्या हो गया है तुम्हें? मुराद की आवाज़ सुनकर वो पलकें झपकने लगी। फिर उसने सर घुमाकर देखा। मुराद, क्या मैं तुम्हारे पास पहुंच गई हूँ? हाँ, तुम मेरे पास हो। ये तुम्हारा ख्वाब नहीं है। मैं इस कार में कैसे आ गई? मुझे बताओ, क्या हो गया था मुझे? मैं क्या बता सकता हूँ, तुम खुद सोचो कि तुम्हें क्या हो गया था।
وہ خوابیدہ سی آواز میں کہنے لگی۔ میرے کانوں میں بہت سے ڈول بج رہے تھے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے جب کوئی دروازے پر ہاتھ مار مار کر دستک دیتا ہے تو وہ آواز مجھے بہت دور ایسی جگہ لے جاتی ہے، جگہ جہاں ننگے وحشی خاتون نیزے لیے ڈول تاشے کی تال پر رقص کرتے ہیں۔ تم نے کسی فلم میں آدم اور ویشو کا رقص دیکھا ہوگا؟ نہیں، میں نے فلموں کا ذکر سنا ہے لیکن کبھی فلم نہیں دیکھی۔ آج میں نے پہلی بار لال کوٹھی کے باہر قدم رکھا ہے۔ تعجب ہے، تمہاری عمر 18 یا 20 سال ہوگی۔ میں نے تمہارے پاسپورٹ میں 20 سال کی عمر لکھوائی ہے۔ تمہارے تمام کاغذات مکمل ہیں۔ ہم 1 گھنٹے کے بعد یہ ملک چھوڑ دیں گے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ 20 سال تک تم نے کیسی زندگی گزاری؟ کیا بچپن سے اب تک اس کوٹھی میں قیدی کی طرح رہتی آ رہی ہو؟ میں کیا بتاؤں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ 2 سال پہلے میں کہاں تھی، کیا تھی، زندہ تھی یا مردہ، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ صرف 2 سال کی روداد سنا سکتی ہوں۔ میں بولنا نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے مجھے یہ انگریزی زبان سکھائی۔ ایک بوڑھی عورت میرا لباس تیار کرتی تھی، مجھے چلنے پھرنے، کھانے پینے کے طور طریقے سکھاتی۔ میں چھپ چھپ کر ان کی باتیں سنتی رہتی۔ ایک بار وہ شخص جس کا نام فرائڈ ہے اپنے ساتھی لان سے کہہ رہا تھا، ہم نے لارا کو 2 سال میں اتنا سکھا دیا ہے کہ وہ اس مہذب دنیا میں زندگی گزار سکتی ہے، مگر اب بھی خطرہ باقی ہے۔ لارا یہ کہہ کر ذرا چپ ہوئی، پھر اس نے مراد سے پوچھا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب بھی خطرہ باقی ہے؟ کیا میں خطرناک ہوں؟ اس نے کار کی رفتار دھیمی کر دی تاکہ اپنے پاس بیٹھی ہوئی خطرناک دوشیزہ کو نظر بھر کر دیکھ سکے۔ کار کی اندرونی روشنی میں اس کا گلابی سا وجود دہک رہا تھا۔ سکرٹ اور بلاؤز میں اس کے خد و خال نمایاں ہو رہے تھے۔ چہرے کے نقوش بڑے ہی تیکھے اور جاذبے نظر تھے۔ اسے ہتھیلیوں کے پیالے میں لے کر ایک ایک نقش کو چومتے رہنے کو جی چاہتا تھا۔ اس گوارے مکھرے پر اتنی معصومیت تھی کہ وہ کسی پہلو سے خطرناک نظر نہیں آتی تھی۔ ہاں، اگر جوانی میں ایسی حسینہ کی قربت سے خطرے کی گھنٹی بجتی ہے تو بے شک وہ خطرناک تھی۔ نہیں لارا، اس نے کار کی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا، تم خطرناک نہیں ہو، یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ پتہ نہیں فرائڈ اور لارس کی اس تجربے کے تخت تمہیں خطرناک کہہ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پیچھے کوئی ایسا راز ہو جس کے فاش ہونے سے وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں، اسی لیے وہ تمہیں خطرناک سمجھتے ہیں، اور شاید اسی لیے تمہیں اب تک ساری دنیا سے چھپا رکھا تھا۔ لارا نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ تم فرائڈ اور لانس کے متعلق جو کچھ جانتی ہو مجھے بتاؤ، اس طرح میں تمہارے متعلق بھی جان سکوں گا۔ مراد، ابھی ان کا ذکر مت کرو، مجھے پہلی بار آزادی ملی ہے۔ تم اس لال کوٹھی سے باہر کی باتیں کرو، مجھے بتاؤ کہ یہ دنیا کیسی ہے، دیکھنے میں کیسی ہے۔ میں تمہیں ساری دنیا کی سیر کرواؤں گا، فی الحال اس دنیا کو آواز کے ذریعے سنو اور سمجھو۔ یہ کہہ کر اس نے کار ریڈیو کو آن کیا۔ کار کی محدود فضا میں اچانک ہی آکسرا کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے ریڈیو کے ڈائل پر کانٹے کو آگے سرکا دیا۔ اسٹیشن بدلتے ہی کہکہوں کا سیلاب امڑ آیا۔ بہت سے لوگ شور مچا رہے تھے، سیٹیاں بجا رہے تھے اور تالیاں پیٹ رہے تھے۔ یہ بھی ہماری دنیا ہے، یہاں ایک کو بے وقوف بنا کر دوسرے لوگ کہکہے لگاتے ہیں اور خوش ہو کر تالیاں بجاتے ہیں۔ اس نے پھر ایک بار ڈائل پر کانٹے کو سرکایا۔ اس بار ایک عورت کی دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ ایک تیز خنجر کی طرح رات کے سینے میں دور تک اترتی چلی گئی تھی۔ شاید اس عورت کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، یا اسے بڑی صفاقی سے قتل کیا جا رہا تھا، یا پھر وہ عورت ہی خطرناک تھی، اپنا روپ بدل کر ہذیانے انداز میں چیختی ہوئی اپنے قریب بیٹھے ہوئے شکار کو دبوچ رہی تھی۔ مراد نے کہا، یہ بھی ہماری دنیا کا ایک روپ ہے۔ فرائڈ اور لانس تیزی سے دوڑتے ہوئے نچلی منزل میں آئے۔ لارا کی کار نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے گیراج میں پہنچے۔ کار کا دروازہ کھول کر بیٹھتے ہی فرائڈ نے اسے سٹارٹ کیا، مگر کار کا انجن شور مچا کر خاموش ہو گیا۔ ایندھن کا کانٹا بتا رہا تھا کہ پیٹرول ختم ہو چکا ہے۔ فرائڈ نے جھنجھلا کر کہا، کیا مصیبت ہے، چلو جلدی سے پیٹرول کارٹن نکالو۔ لانس انگیشن میں چابی نکال کر ڈگی کی طرف گیا، پھر اسے کھول کر پیٹرول کارٹن لے آیا، مگر کار کا پیٹ بھرنے تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب وہ صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ لارا ان سے کتنی دور جا چکی ہے اور اس نے کسی کے ساتھ فرار ہونے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا ہے۔ جب ان کی کار آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوئی تو 15 منٹ گزر چکے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے ایئرپورٹ کی طرف کار دوڑائی۔ وہاں تک آدھا گھنٹے کا راستہ تھا۔ ایک فلائٹ 45 منٹ کے بعد روانہ ہونے والی تھی۔
وہ روانگی سے 15 منٹ پہلے پہنچ کر انہیں تلاش کرنے لگی۔ انکوائری میں مسافروں کی فہرست دیکھی مگر اس میں لارا فرائڈ کا نام نہیں تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا اسے بھگانے والا کہاں لے کر گیا ہے، لانس ونڈ سکرین کے پار دیکھتے ہوئے بولا۔ ہم نے آج تک کسی کو اس کے قریب نہیں آنے دیا، پھر وہ کیسے کسی کے قریب چلی گئی؟ فرائڈ ٹریفک سگنل کی پرواہ کیے بغیر گاڑی کو تیزی سے بھگاتا چلا گیا۔ اب وہ جلد از جلد بندرگاہ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ ایک بحری جہاز 5 بجے روانہ ہونے والا تھا اور اب 5 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے تھے۔ ہم 5 منٹ میں جہاز تک نہیں پہنچ سکیں گے، لارنس نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ جہاز کی روانگی میں کسی وجہ سے دیر ہو جائے، اسی امید کے سہارے میں وہاں تک جا رہا ہوں۔ وہ نہ ملی تو رپورٹ لکھوانی ہوگی۔ پولیس کی مدد لینے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ بالغ ہو چکی ہے، کورٹ میں پہنچ کر اپنے عاشق کی حمایت میں بیان دے گی۔ یہ کہتے وقت فرائڈ کی آواز میں آنسو کی کپکپاہٹ پیدا ہو گئی۔ اس نے انہیں ضبط کرتے ہوئے کہا، وہ میری بیٹی ہے، ایسی بد نصیب بیٹی ہے جو کبھی کسی کی دلہن نہیں بن سکتی، اسی لیے میں نے اسے لال کوٹھی سے باہر جانے کی اجازت کبھی نہ دی۔ ہم اس کی نگرانی کرتے رہے کہ کہیں کوئی نوجوان اس کی زندگی میں محبوب یا شوہر بن کر نہ آ جائے، مگر کوئی آ ہی گیا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ لارا کو سب کچھ بتا دیا جائے، مگر تم نے میری بات نہیں مانی، فرائڈ نے کہا۔ میں اچانک ہی اپنی بیٹی کو سب کچھ بتا کر اسے شوق نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ احساسی کمتری میں مبتلا ہو جاتی کہ مکمل انسان نہیں ہے، انسان کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ یہ بول کر وہ ذرا دیر کے لیے چپ ہو گیا۔ ونڈ سکرین کے سامنے دور تک نظر آنے والی سڑک پر کار ایک گولی کی طرح سنسناتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ اس نے ریسٹ واچ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، 5:10 ہو چکے ہیں، جہاز روانہ ہو چکا ہوگا یا ایک بد نصیب باپ کے انتظار میں ذرا دیر کے لیے ٹھہر گیا ہوگا۔ لارا میری بچی، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ میں تیری اور اس نوجوان کی بہتری اور سلامتی کے لیے کہاں کہاں بھاگتا پھر رہا ہوں۔ لانس نے اسے جھوٹی تسلی دی، حوصلہ رکھو فرائڈ، وہ ہمیں مل جائے گی۔ اب ہم بندرگاہ کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ فرائڈ زیر لب بڑبڑانے لگا۔ ابھی ہم نے اس خطرناک معصومہ کو اچھی طرح بولنا سکھایا تھا، اسے دنیاوی باتیں سمجھا رہے تھے، اسے کھانے پینے اور لباس پہننے کا طریقہ آ گیا ہے، مگر یہ محض ظاہری تبدیلیاں ہیں۔ یوں تو سبھی منہ میں اچھی زبان رکھ کر اور اچھا لباس پہن کر اوپر سے انسان نظر آتے ہیں، وہ بھی اوپر سے انسان بن گئی ہے۔ ہم برسوں کی محنت سے اس کے اندر تبدیلیاں لا رہے ہیں، بہت حد تک کامیابی ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود وہ ابھی اندر سے اس کی آواز بھرا گئی۔ آنسو کے اثر سے اس کے گلے میں تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی تھی، وہ آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ ان کی منزل آ گئی تھی۔ اس نے کار ایک جگہ روکی، پھر کار سے فوراً ہی نکل کر اس برج کی طرف دوڑنے لگے جہاں سے جہاز کو روانہ ہونا تھا۔ وقت جب بھاگنے پر آتا ہے تو بھاگتی ہوئی کار کی گرفت میں بھی نہیں آتا، بہت آگے نکل جاتا ہے۔ جہاز بہت آگے نہیں نکلا تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے برج پر پہنچے تو لنگڑا اٹھ چکا تھا۔ ان سے صرف 20 گز کے فاصلے پر وہ دور ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے درمیان گہرے پانی کی خلیج حائل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ برج کے کنارے خامتے ہوئے مایوسی سے جہاز کی طرف دیکھنے لگے۔ جہاز کے عرصے پر بہت سے مسافر ریلنگ کا سہارا لیے اپنے ان بچھڑتے ہوئے عزیزوں کو دیکھ رہے تھے اور ہاتھ ہلا کر الوداع کہہ رہے تھے، جو فرائڈ اور لانس کے اطراف دور تک کھڑے ہوئے جواباً ہاتھ ہلا رہے تھے۔ لانس نے اچانک ہی فرائڈ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، وہ دیکھو، لارا لائف بوٹ کے پاس ریلنگ کو تھامے کھڑی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے؟ فرائڈ بے چینی سے نظریں دوڑانے لگا۔ وہ وہاں، لانس نے انگلی کا اشارہ کیا، ذرا وہاں دیکھو، اس کے پاس ایک نیگرو نوجوان کھڑا ہوا ہے۔ باپ کی نظر آخر بیٹی تک پہنچ گئی۔ اس نے لارا کو پچھلی رات کمرے میں قید کرتے وقت جس لباس میں دیکھا تھا، وہ اسی لباس میں ایک نیگرو نوجوان کا بازو تھامے اس سے چپکی کھڑی تھی۔ اس کا انداز ایسے ہی تھا جیسے وہ سہمی ہوئی ہو۔ یہی بات ہو سکتی تھی کیونکہ وہ دور ساحل پر کھڑے ہوئے فرائڈ اور لانس کو دیکھے جا رہی تھی۔ فرائڈ نے ہاتھ ہلا کر زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، لارا واپس آ جاؤ میری بچی۔ تمام لوگ حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ سب لوگ جانے والوں کو الوداع کہہ رہے تھے اور وہ کسی جانے والی کو ایسے وقت واپس بلا رہا تھا جبکہ جہاز روانہ ہو چکا تھا، اس کے لیے ساحل پر واپس نہیں آ سکتا تھا۔ آس پاس کے کچھ لوگ پوچھنے لگے، کیا بات ہے؟ فرائڈ کو ہوش آیا کہ وہ احمقانہ انداز میں بیٹی کو واپس بلا رہا ہے۔ وہ وہاں سے لوٹ کر دوسری جگہ چلا گیا تھا۔ جب تک بیٹی نظر آتی رہی اسے آنسو بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ لانس نے کہا، ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ لارا کس کے ساتھ جا رہی ہے، وہ نیگرو کون ہے؟
فرائڈ واپس مڑ کر کسٹم آفس کی طرف جاتے ہوئے بڑبڑانے لگا۔ کسٹم آفیسر سے میری پرانی جان پہچان ہے، میں اس سے معلومات حاصل کروں گا۔ ہم ریڈیو گرام کے ذریعے اس نوجوان کو جہاز پر ہی خطرے سے آگاہ کر سکتے ہیں، لانس بولا۔ فضول ہے، فرائڈ نے کہا، ہماری تہذیب میں ایک دوسرے کی قربت عام ہے۔ ہم ریڈیو گرام میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لارا کے قریب نہ جائے، وہ دونوں جوان ہیں، نہ ہماری بات سمجھیں گے نہ اس پر عمل کریں گے۔ وہ کسٹم آفس میں داخل ہوئے۔ فرائڈ کے آفیسر دوست نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ فرائڈ کی فرمائش پر اس نے جہاز پر جانے والے مسافروں کی فہرست منگوائی۔ فہرست میں ایک جگہ مراد مسعودی اور مسز لارا مراد لکھا ہوا تھا۔ آفیسر نے ان کی کاغذات کی نقل دے کر بتایا، مراد مسعودی ایک مسلمان ہے، اس کے ساتھ لارا جیسی خوبصورت انگریز لڑکی کو دیکھ کر مجھے افسوس ہوا تھا۔ یہ الجزائر کے مسلمان ہم سے اپنی آزادی حاصل کرنے کے بعد ہماری خوبصورت لڑکیوں کو بھی چھین کر لے جا رہے ہیں۔ ان کے ہاں اتنی دولت ہے کہ لڑکیاں خود ہی پھسل جاتی ہیں۔ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ لانس نے پوچھا۔ وہ الجیریا کی بندرگاہ پر اتریں گے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ تمہاری بیٹی ہے، ورنہ جہاز کی روانگی سے پہلے ہی تمہیں فون پر اطلاع دے دیتا۔ وہ دونوں دفتر سے باہر آئے۔ اب وہ جہاز دور سمندر میں ایک دھبے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ لانس نے کہا، اب کیا ہوگا فرائڈ؟ مراد مسعودی ہمارے ریڈیو گرام پر عمل کر رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے اسے اب تک لارا کے قریب آنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے وہ اس کے ساتھ زندہ نظر آ رہا ہے۔ فرائڈ نے جھنجھلا کر کہا، اچھا ہے کمبخت مر جائے، وہ مجھ سے میری بیٹی چھین کر لے گیا ہے، اسے موت کی سزا ہی ملنی چاہیے۔ مجھے صرف اس بات کی فکر ہے کہ وہ مرے گا تو جہاز کے تمام مسافروں کے لیے لارا ایک دہشت بن جائے گی۔ آؤ، اگر کسی قریبی فلائٹ میں سیٹ مل گئی تو ہم ان سے پہلے ہی الجیریا پہنچ جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ جہاز میں کوئی ہنگامہ نہ ہو۔ وہ دونوں پھر تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھ گئے۔ نیلا آسمان سمندر کی لہروں کو نیلگو بنا رہا تھا۔ مسافر ریلنگ پر جھکے ہوئے تھے اور استہے کی طرح بل کھا کر ڈوبتی ابھرتی لہروں کو دیکھ رہے تھے۔ لارا بھی ٹکٹکی باندھنے ان لہروں کو تک رہی تھی اور مراد اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ لارا دماغی طور سے حاضر نہیں۔ اسے پچھلی رات کا واقعہ یاد آیا جب وہ کھڑکی سے رسی کے سہارے اترتے وقت گر پڑی تھی۔ اس نے اس حسینہ کو دونوں بازو میں تھام لیا تھا۔ اس وقت بھی وہ غیر حاضر دماغ تھی۔ اس نے پریشانی سے سوچا، یہ نگاہوں کے سامنے رہ کر بھی کہاں گم ہو جاتی ہے۔ اس وقت تو وہ لہروں میں گم ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں اسے کون سا دلچسپ تماشا نظر آ رہا تھا۔ اگر تشبیہ و استعارے کے پیش نظر سوچا جائے تو وہ لہریں سام بن کر اس کی نگاہوں کے سامنے لہراتی ہوں گی۔ مراد نے بڑی نرمی اور محبت سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ لارا نے نظریں گھما کر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے ٹوٹے ہوئے خواب کا قرب جھلک رہا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ پتہ نہیں کیوں جی چاہتا ہے کہ اس بل کھاتے ہوئے پانی کو دیکھتی رہوں۔ یہ لہریں سانپ کی طرح بل کھاتی جا رہی ہیں۔ کیا تم نے کبھی سانپ دیکھے ہیں؟ ہاں، ایک بار میں فرائڈ کے کمرے میں گئی تو وہاں میز پر ایک موٹی سی کتاب کھلی ہوئی تھی، اس میں کتنے ہی سانپوں کی تصویریں تھی۔ وہ سانپ مجھے بہت اچھے لگے۔ مجھے یوں لگا جیسے ان سے میرا بہت پرانا رشتہ ہے۔ میں بے اختیار اس کتاب سے لپٹ گئی، پھر نہ جانے کیوں ان سانپوں کو چوم لیا۔ معلوم ہوتا ہے تم دماغی مریضہ ہو، میں تمہیں کسی بہت بڑے ماہر نفسیات کے پاس لے چلوں گا۔ فرائڈ اور لانس بھی میرا علاج کرتے رہتے تھے، روزانہ انجیکشن لگاتے اور طرح طرح کی دوائیاں کھلاتے۔ وہ جو ساحل پر کھڑا ہاتھ ہلا ہلا کر مجھے واپس بلا رہا تھا، اس کا نام فرائڈ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ جب مجھے سمجھایا کیا کہ بیٹی کا رشتہ کیا ہوتا ہے تو میں نے اسے ڈیڈی کہنے سے انکار کر دیا۔ باپ ایسا ظالم نہیں ہوتا جیسا کہ وہ ہے۔ وہ کیسے کیسے ظلم کرتا تھا، یہی کہ مجھے ساری دنیا سے چھپا کر ایک کمرے میں بند رکھتا تھا۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ جب میں باہر جانے کی ضد کرتی تو وہ مجھے ڈانٹ کر چپ رہنے پر مجبور کر دیتا۔ اسے اور اس کے ظلم کو بھول جاؤ، اب تم آزاد ہو۔ تم اس دنیا کو دیکھنا چاہتی تھی، دیکھو، سمندر کے سینے پر جہاز کی یہ چھوٹی سی دنیا ہے۔ یہاں کتنے ہی ملکوں اور قوموں کے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ یہاں تمہیں طرح طرح کے لباس نظر آئیں گے اور طرح طرح کی بولیاں سنائی دیں گی۔ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں یہ دنیا دکھاتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس حصے سے گزرنے لگا جہاں ایک قطار میں 4 کیبن نظر آ رہے تھے۔ چوتھا کیبن ان دونوں کے لیے محسوس تھا۔ اس نے کیبن کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، یہ کیبن ہمارے لیے ہے۔ جہاز کی سیر کرنے سے پہلے میرا دل تم سے پیار کی باتیں کرنے کے لیے مچل رہا ہے۔ وہ اپنی حسین محبوبہ کا ہاتھ تھام کر اندر آیا، پھر کیبن کے دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے بولا، تمہارے بیان کے مطابق آج تک کوئی نوجوان تمہارے قریب نہیں آیا، یعنی فرائڈ اور لانس نے کسی کو تمہارے قریب آنے کا موقع نہیں دیا۔ پہلی بار میں تم سے اتنا قریب ہوں۔
اس نے پھول جیسے مکھڑے کو دونوں ہتھیلیوں میں سجا کر اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ تم اس لمس سے بھی ناآشنا ہو۔ ہاں، لارا نے بڑی معصومیت سے کہا، ایک شام میں نے کھڑکی کے جھانک کر دیکھا تھا، باہر سڑک پر سے ایک نوجوان جوڑا ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ ذرا آگے جا کر مرد نے عورت کی کمر میں بازو حمائل کیا اور پھر اسے پیار کیا۔ میں نے پہلی بار ایسا منظر دیکھا تھا، پتہ نہیں کیوں میرا دل دھڑکنے لگا تھا۔ جو کچھ دیکھا وہ اچھا لگ رہا تھا، ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی کہ کوئی مجھے بھی اس طرح ساتھ لے کر چلے۔ وہ بےتابی سے پیش قدمی کرنے ہی والا تھا کہ کیبن کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ مراد نے ناگواری سے دروازے کی جانب دیکھا، پھر لارا سے معذرت چاہتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لارا بولی، میرے دوست، پیار کی ابتدائی منزل میں چھوڑ کر جا رہے ہو، واپس آ جاؤ۔ مراد دروازہ کھول کر باہر آیا جہاں جہاز کا فرسٹ میٹ ایک انگریز مسافر کے ساتھ کھڑا تھا۔ سوری مسٹر، اس نے عاجزی سے کہا، آپ غلطی سے اس کیبن میں آ گئے ہیں۔ دراصل ترتیب کے لحاظ سے یہ چوتھا کیبن ہے، مگر یہ کیبن نمبر 4 نہیں۔ آپ اپنی مسز کے ساتھ باہر آ جائیں، خلاصی آپ کا سامان اس سامنے والے کیبن میں منتقل کر دے گا۔ دروازوں پر نمبر لکھے ہوئے تھے۔ مراد ترتیب سے گنتے ہوئے کیبن میں چلا گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر انتظار میں کھڑی ہوئی لارا سے کہا، ہنی باہر آ جاؤ، ہمارا کیبن تبدیل ہو رہا ہے۔ وہ باہر آ گئی۔ مراد اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ڈائننگ ہال کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، سامان کے ٹرانسفر ہونے میں ذرا وقت لگے گا، آؤ ہم ہلکا سا ناشتہ کر لیں۔ لارا نے کہا، جب تم میرے پاس بیٹھے تھے تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کا ایک ایک ذرا تمہاری طرف کھنچا چلا جا رہا ہے۔ تم اٹھ کر چلے گئے تو میں بے چین سی ہو گئی۔ میں یہاں بھی سب کے سامنے تمہیں سینے سے لگا سکتا ہوں، مگر خلوت اور جلوت کے پیار میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سرے عام ہم پیار کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب نہیں سکتے، دوسروں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ تو پھر واپس چلو، مجھے کچھ کھانے پینے کی خواہش نہیں۔ میری بھی ایک ہی خواہش ہے کہ تمہیں زندگی کی لطافتوں سے آشنا کرواؤں، مگر ہم ابھی کیبن میں نہیں جا سکتے، اس لیے پیٹ کی آگ بجھا لینا چاہیے۔ وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہو کر ایک میز پر بیٹھ گئے۔ مراد نے مینیو پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا، تم ناشتے میں کیا پسند کرتی ہو؟ فرائڈ کھانے کی میز پر میرے سامنے سارے جہان کی نعمتیں لا کر رکھ دیتا تھا، مگر میں صرف دودھ پینا پسند کرتی تھی۔ کیا تم ناشتے میں صرف دودھ پیو گی؟ ہاں، فرائڈ اور لانس کھانے پینے کے معاملے میں بھی ظلم کرتے تھے، مجھے دوسری چیزیں کھانے پر مجبور کرتے تھے، صرف رات کے وقت دودھ پینے کی اجازت دیتے تھے، مگر اب تو میں آزاد ہوں، میں جب چاہوں دودھ پی سکتی ہوں۔ اچھی بات ہے، میں دودھ منگواتا ہوں، مگر ایک شرط ہے کہ میں دوپہر کو جو کھاؤں گا تم بھی وہی کھاؤ گی۔ مجھے منظور ہے، لیکن میں سب کے سامنے بیٹھ کر نہیں کھا سکتی۔ کیوں؟ یہاں کھانے میں کیا حرج ہے؟ میں نہیں جانتی۔ فرائڈ ہمیشہ سمجھاتا رہتا تھا کہ کسی کے سامنے بیٹھ کر نہ کھانا، ورنہ سامنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ میں ایک خطرناک لڑکی ہوں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ فرائڈ اور لانس دونوں ہی چکر باز ہیں۔ تمہیں خطرناک بول کر برسوں سے تمہیں دہشت زدہ کر رکھا ہے، اسی لیے تم خود کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ انسانوں کی صحبت میں بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکو۔ کچھ بھی ہو مراد، جب تک میرے دل سے دہشت نہیں نکلے گی میں تنہا بیٹھ کر ہی کھایا کروں گی۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ کبھی کبھی مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ مراد نے جلدی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ایسا مت سوچو، تم اس لیے پیدا کی گئی ہو کہ تم سے ہمیشہ محبت کی جائے۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، تم کیبن میں جاؤ، میں تمہارے لیے دودھ بھیج دیتا ہوں۔ اس نے لارا کے ہاتھ کو بوسہ دیا، پھر وہ اٹھ کر ڈائننگ ہال سے باہر چلی گئی۔ مراد نے بیرے کو بلا کر اپنے لیے ناشتے کا آرڈر دیا اور اس سے کہا کہ کیبن نمبر 4 میں دودھ پہنچا دو۔ بیڑے کے جانے کے بعد وہ سر جھکا کر بڑی سنجیدگی سے لارا کے متعلق سوچنے لگا۔ وہ کچھ عجیب و غریب ہستی تھی، دوسرے لفظوں میں کسی حد تک اسے پراسرار نظر آنے لگی تھی۔ مراد سے اچانک ہی اس کا سامنا ہو گیا تھا۔ لال کوٹھی کے سامنے پہنچ کر اس کی کار میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ کار سے اترنے کے بعد بونٹ اٹھا کر انجن کو چیک کرنے لگا۔ اسی وقت سامنے والی کھڑکی کی طرف نظریں اٹھ گئی۔ وہ کھڑکی کے فریم میں لارا کے حسن کی چکا چوند دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یوں تو اس کی نظروں سے بے شمار حسین عورتیں گزر چکی تھی، مگر لارا کی بات ہی کچھ اور تھی۔ اس وقت وہ سمجھ نہ سکا کہ اس حسینہ میں کیسی عجیب سی کشش ہے۔ اب بھی وہ اس کی رعنائیوں کو ہجے کر کے بیان نہیں کر سکتا تھا، صرف اتنا ہی سمجھ سکا تھا کہ اس کے حسن میں جو معصومیت کا رچاؤ ہے وہ اپنی طرف دل کھینچ لیتا ہے۔ مراد کی دلچسپی اس وقت اور بڑھ گئی جب اس حسینہ نے کھڑکی سے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ وہ اشارہ سمجھ میں نہ آیا۔ اس نے جواباً اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اگر یہاں آ سکتی ہو تو آ جاؤ۔ لارا نے ہاتھ اٹھا کر اسے انتظار کرنے کے لیے کہا، پھر کھڑکی سے پلٹ کر کمرے کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔
وہ انجن کی خرابی دور کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کا ذہن کھڑکی کی طرف لگا ہوا تھا۔ وہ بار بار نظریں اٹھا کر دیکھتا جا رہا تھا اور سوچتا جا رہا تھا کہ آخر وہ کون ہے، ایک سفید چمڑی والی ایک سیاہ فام نوجوان سے آخر کیا کہنا چاہتی ہے۔ انجن درست ہو گیا۔ مراد نے بونٹ گرایا مگر وہ پلٹ کر نہیں آئی۔ اسے پہلے تو یہ خیال آیا کہ وہ بیوقوف بنا رہی تھی۔ وہ سٹیئرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اب وہاں سے جانا چاہتا تھا مگر دل کی بے چینی کار سٹارٹ کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد وہ کھڑکی میں دوبارہ نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کی ایک چھوٹی سی گولی تھی۔ اس نے پوری قوت سے گولی کو کوٹھی کے احاطے کے باہر پھینک دیا۔ وہ کار کے قریب ہی آ کر گری۔ مراد نے کار سے نکل کر اسے اٹھایا۔ کاغذ کے اندر پتھر تھا۔ اسے ایک طرف پھینکنے کے بعد وہ مڑے تڑے کاغذ کو سیدھا کر کے پڑھنے لگا۔ تحریر ایسی کچی تھی جیسے کمسن بچی نے لکھا ہو۔ انگریزی زبان میں جگہ جگہ غلطیاں بھی تھی۔ اس نے لکھا تھا، میرا نام لارا ہے، فرائڈ اور لانس نامی 2 آدمیوں نے مجھے اس کوڈی میں قید کر رکھا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میرے ماں باپ کون ہیں، میں خود کون ہوں۔ میں ان دونوں کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہوں۔ بھاگنے کے لیے صرف یہی ایک کھڑکی کھلی رہتی ہے، لیکن یہ بہت اونچائی پر ہے۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ اگر مدد کرنا چاہو تو اپنا جواب لکھ کر آج آدھی رات کے بعد اس کھڑکی میں پھینک دینا۔ تم جو کہو گے میں اس پر عمل کروں گی، تمہاری نوکرانی بن کر رہوں گی، مگر کسی طرح مجھے یہاں سے نکالو۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد مراد نے ہاتھ کے اشارے سے لارا کو تسلی دی۔ پھر اپنی کار ڈرائیو کرتا ہوا ہوٹل ڈیلیکس آ گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچنے کے بعد وہ بیڈ پر گر کر اس حسینہ کے تصور میں کھو گیا۔ اس نے پہلے تو سوچا کہ کوئی چکر نہ ہو، وہ پردیس میں آیا ہوا ہے، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو قانونی گرفت میں آ جائے گا۔ اگرچہ وہاں کی پولیس کے بڑے بڑے افسران اس کے دوست تھے، پھر بھی وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ سوال بھی ابھرا کہ ایک سفید نسل کی حسینہ ایک نیگرو سے مدد کیوں مانگ رہی ہے؟ اس کی قوم اور رنگ و نسل کے کتنے ہی نوجوان اسے اس قید سے نکالنے کے لیے جان کی بازی لگا سکتے ہیں۔ اس سوال کا جواب یہی سمجھ میں آیا کہ جب سے نیگرو مسلمان آزادی حاصل کر کے دولت مند بنتے جا رہے ہیں، یہ انگریز لڑکیاں کالے رنگ پر پھسلتی جا رہی ہیں۔ لارا بھی شاید یہی سوچتی ہوگی کہ ایک انگریز سے زیادہ اسے ایک دولت مند نیگرو کے سائے میں تحفظ ملے گا۔ یہ لارا کے حسن کی تاثیر تھی کہ وہ اسی کی حمایت میں سوچ رہا تھا، اس سے ہمدردی محسوس کر رہا تھا اور اس کے کام آنا چاہتا تھا۔ وہ شام تک ہر پہلو سے سوچتا سمجھتا رہا۔ پھر رات کے کھانے کے بعد اس نے کاغذ قلم اٹھا کر لکھا، میرا نام مراد مسعودی ہے، میں ہیرے جواہرات کا سوداگر ہوں، ٹانگانیکا کا رہنے والا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو تو اس خط کے ساتھ جو کاغذات ہیں ان پر دستخط کرو اور اپنی تصویریں مجھے دو۔ میں 24 گھنٹے کے اندر تمہارا پاسپورٹ تیار کرا لوں گا، جعلی سول میرج سرٹیفکیٹ بھی تیار ہو جائے گا، اس کی روح سے تم میری بیوی کہلاؤ گی۔ پھر اس ملک سے نکلتے وقت کوئی ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ میں نے جو کچھ لکھا ہے اس پر فوراً عمل کرو۔ میں کھڑکی کے نیچے کھڑا دستخط شدہ کاغذات اور تمہاری تصویروں کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر کل آدھی رات کو اسی طرح یہاں آؤں گا۔ اس خط کو اس نے آدھی رات کے بعد کھڑکی کے راستے لارا تک پہنچایا۔ 15 منٹ کے بعد اسے دستخط شدہ کاغذات اور تصویریں مل گئی۔ دوسری رات اس نے حسب وعدہ لارا تک خبر پہنچائی کہ جعلی سرٹیفکیٹ کے مطابق وہ دونوں میاں بیوی بن چکے ہیں، پاسپورٹ تیار ہو چکا ہے۔ اب وہ تیسری رات کو ٹھیک 3 بجے کھڑکی کے نیچے آئے گا اور اسے وہاں سے نکال کر لے جائے گا۔ اس عرصے میں وہ لارا کو اچھی طرح دوبارہ نہ دیکھ سکا، کیونکہ وہ رات کے وقت کھڑکی کے نیچے جاتا تھا اور اندھیرے میں وہ واضح طور سے نظر نہیں آتی تھی۔ پچھلی رات اس نے کار میں بیٹھ کر اسے قریب سے دیکھا تو اس کے دل نے کہا، میں ہیروں کا بیپاری ہوں، بڑے بڑے قیمتی ہیرے میری نگاہوں کے سامنے گزرتے رہتے ہیں، لیکن ایسا انمول ہیرا میری زندگی میں پہلی بار آیا ہے۔ ہیرا ہاتھوں میں آ گیا تھا لیکن جوہری اب تک اسے پرکھ نہ سکا تھا۔ لارا رفتہ رفتہ معمہ بنتی جا رہی تھی۔ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتی یا کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتی جس کے باعث وہ عام لڑکیوں سے الگ نظر آتی، بلکہ اب تو پر اسرار نظر آنے لگی تھی۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ اس ہیرے کو اب پرکھنا ہی چاہیے، کم از کم یہ تو معلوم کرنا چاہیے کہ فرائڈ اور لانس نے اسے دوسروں کے سامنے بیٹھ کر کھانے سے کیوں منع کیا ہے۔ اس نے بیڑے کو بلا کر بل لانے کے لیے کہا، پھر بیڑے کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ کیبنوں میں آرڈر سپلائی کرنے والا بیڑا ایک ٹرے میں دودھ سے بڑا ہوا جھگ اور شیشے کا مگ لے کر کیبن نمبر 4 میں آیا اور انہیں لارا کے سامنے میز پر رکھ کر واپس چلا گیا۔ دروازہ لگا ہوا تھا مگر لارا نے اسے اندر سے بند نہیں کیا۔ اس کا محبوب جلد ہی ڈائننگ ہال سے واپس آنے والا تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے جگ اٹھا کر شیشے کے مگ میں دودھ انڈھیلنے لگی۔
کانچ کے برتنوں میں کھانے پینے کے لیے جس سلیقے اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب اسے معلوم تھا، پھر کیوں اسے تنہائی میں کھانے کی تاکید کی گئی تھی؟ اس نے مگ اٹھا کر پہلے آہستگی سے دودھ کی چسکی لی، پھر ٹہر ٹہر کا ایک ایک گھونٹ پینے لگی۔ دودھ ہو یا کوئی شربت، پینے کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ برتن میں سانس چھوڑتے ہوئے گٹاگٹ پیتے رہنا جہالت ہے، ایسا جانور کرتے ہیں۔ وہ ایک مہذب لڑکی کی طرح بڑے سلیقے سے دودھ پی رہی تھی، پھر کیوں اسے تنہائی میں کھانے کی تاکید کی گئی تھی؟ ایک مگ خالی کرنے کے بعد اس نے دوسری بار اسے دودھ سے پر کیا، پھر اسے بھی بڑے اطمینان سے ٹہر ٹہر کر پینے لگی۔ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب اس نے دوسرا مگ خالی کیا تو اس میں ایک ذرا سا دودھ رہ گیا تھا اور اس دودھ کی سفید رنگت بدل گئی تھی۔ اس کا رنگ قدرے سبزی مائل ہو گیا تھا۔ دودھ کے اجلے رنگ میں یہ تبدیلی کیسے آئی، یہ کوئی سیاح ہی بتا سکتا تھا۔ وہ شیشے کا مگ ہاتھ میں لیے اٹھ کر کھڑی ہوئی، اسی وقت دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس نے باتھ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، مراد تم ہو؟ دروازہ بند نہیں ہے، چلے آؤ۔ مراد دروازہ کھول کر اندر آیا۔ لارا دروازہ کھول کر باتھ روم میں چلی گئی۔ وہ میز کے پاس بیٹھ کر دودھ کے جگ کو غور سے دیکھنے لگا۔ اتنے میں باتھ روم سے واش بیسن میں پانی گرنے اور شیشے کا برتن دھونے کی آواز آئی۔ اس نے پوچھا، تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ دودھ کا مگ جھوٹا ہو گیا تھا، اسے دھو رہی ہوں۔ مراد تیزی سے چلتا ہوا باتھ روم میں گیا۔ اس وقت تک مگ بالکل صاف ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، تم برتن کیوں دھو رہی ہو؟ یہ ملازموں کا کام ہے۔ فرائڈ نے سمجھایا تھا کہ مجھے کھانا ختم کرتے ہی فوراً اپنے جھوٹے برتنوں کو خود ہی دھو کر صاف کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ وہ ایسا کیوں کہتا تھا؟ پتہ نہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ جو باتیں تمہیں پر اسرار بناتی ہیں، تمہیں ان کے متعلق ضرور پوچھنا چاہیے تھا۔ میں نے کئی بار پوچھا تھا، مگر وہ دونوں کہتے تھے کہ ان باتوں کو جاننا میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ وہ ہر رات میرے دودھ کے خالی گلاسوں کو دیکھتے۔ جب میں انہیں دھونے جاتی تو فرائڈ ایک موٹی سی ڈائری میں کچھ لکھتا رہتا۔ کیا تم اپنے جھوٹے برتن کو دیکھ کر یہ معلوم نہیں کر سکتی کہ اس میں کیا خاص بات پیدا ہو جاتی ہے؟ میں نے دھوتے وقت غور کیا ہے، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ مراد، تم مجھ سے سوالات نہ کرو، مجھے اپنے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ واش بیسن کے اوپر دیوار سے آئینہ لگا ہوا تھا۔ اس آئینے میں وہ خود کو دیکھ کر سہم رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اب تب میں رونا شروع کر دے گی۔ اس سہمی ہوئی ہرنی کو دیکھ کر کسے پیار نہ آتا۔ مراد نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھرا، پھر آہستہ آہستہ اس کے سر اور پشت کو سہلانے لگا۔ ہنی، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم ڈر جاؤ یا خود کو اپنی نظروں سے گرا لو۔ اب میں تم سے کچھ بھی نہیں پوچھوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، میں کچھ نہیں پوچھوں گا، مگر اپنے طور پر معلومات حاصل کروں گا۔ جسے میں شریک حیات بنا رہا ہوں وہ بہت پر اسرار ہے۔ اس نے دودھ پینے کے بعد شیشے کے مگ کو فوراً دھو ڈالا ہے۔ وہ واش بیسن میں رکھے ہوئے مگ کو دیکھنے لگا۔ نل کھلا ہوا تھا اور پانی تیزی سے اس پر گرتا جا رہا تھا۔ اس نے نل کو بند کرنے کے بعد مگ اٹھا کر رکھا۔ آؤ باہر چلو، میرے سامنے بیٹھ کر تھوڑا سا دودھ اور پی لو۔ اب میں نہیں پیوں گی، انکار مت کرو، میرا تمہارا جنم بھر کر ساتھ ہے، تمہیں میرے سامنے بیٹھ کر کھانا پینا چاہیے۔ میں انکار نہیں کروں گی، مگر ابھی تو میرا پیٹ بڑھ گیا ہے، میں ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتی۔ اب وہ زبردستی اسے پینے پر مجبور کرتا تو وہ پھر سہم جاتی۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، اچھی بات ہے، 1 گھنٹے بعد پی لینا۔ وہ اسے اپنے ایک بازو کے حلقے میں لے کر باتھ روم سے باہر نکلا، پھر اسے ایک برتھ پر بٹھاتے ہوئے بولا، یہاں آرام سے لیٹ جاؤ، تمہیں کچھ دیر پرسکون رہنا چاہیے، میں تمہارے سامنے یہاں کرسی پر بیٹھا رہوں گا۔ وہ اس کے پاس سے ہٹنے لگا تو لارا نے فوراً ہی اس کا ہاتھ تھام کر کہا، نہیں مراد، میرے پاس رہو، مجھے یہاں ڈر لگتا ہے۔ تو مجھے یقین دلاؤ کہ میں بھی ایک انسان ہوں۔ مراد نے جھک کر اس کی پیشانی کو چوما، اسے آرام سے برتھ پہ لٹایا۔ وہ ایک دوسرے کو ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگے۔ اس کے دل ایک سے ساتھ دھڑک رہے تھے۔ کیبن میں اتھاہ خاموشی چھا گئی تھی۔ مگ ڈھلنے کے بعد دوبارہ دودھ کے جگ کے پاس رکھ دیا گیا تھا۔ لارا کا وجود بھی شیشے کے مگ کی طرح شفاف اور چمکیلا نظر آ رہا تھا۔ چمکدار چیز اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ بھی کھینچتا چلا گیا۔ لارا بے ترتیب سانسوں کے ساتھ بڑبڑا رہی تھی۔ مراد نے اس کی بڑبڑاہٹ پر توجہ نہیں دی، لیکن جب اس کے کھلتے بند ہوتے لبوں کی حدت کو محسوس کرنے کے لیے جھکا تو چونک پڑا۔ وہ انگریز لڑکی مشرقی افریقہ کی اسواہیلی زبان بول رہی تھی۔ مراد نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، لارا تم یہ زبان کیسے بول رہی ہو؟ یہ میری مادری زبان ہے، تم کیسے جانتی ہو؟ وہ ہڑبڑا کر اس کے منہ تکنے لگی۔ کیا ابھی بھی میں کچھ کہہ رہی تھی؟ ہاں، تو میری زبان میں مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ میرے محبوب، میں مر جانا چاہتی ہوں، مجھے اپنے پیار سے مار ڈالو۔
لارا نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بائی گاڈ، میں کچھ نہیں جانتی کہ کیا کہہ رہی تھی، مجھے مت ستاؤ، ایسی باتیں مت کرو۔ اچانک ایک دھڑاکے سے کیبن کا دروازہ کھلا اور مراد اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ دروازے میں ایک نیگرو ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑا صفاقی سے مسکرا رہا تھا۔ وہ دروازے کو جس طرح لات مار کر اندر آیا تھا اسی طرح اپنے پیچھے لات سے دروازہ بند کرتے ہوئے کہکہا لگا کر بولا، مراد مسعودی، خباری گانی، کیا خال چال ہے؟ تم سمجھ رہے تھے کہ میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا؟ مانگو ٹوٹو، میرے بچے انتقام کی آگ کبھی نہیں بجھتی۔ لارا سہم کر برس کی دیوار سے چپک گئی تھی۔ مراد نے ریوالور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی کہ پچھلی بار تمہیں زندہ چھوڑ دیا۔ مرد ہو تو ریوالور جیب میں رکھو، پھر میں تمہاری خیریت پوچھوں گا۔ نہیں مراد، یہ ریوالور ہی تمہیں میرے ساتھ عاجزی سے پیش آنے پر مجبور کرے گا۔ ویسے یہ لڑکی لاکھوں میں ایک ہے، کہاں سے اڑا کر لا رہے ہو؟ بکواس مت کرو، اپنا مطلب بیان کرو۔ ہاں، اپنا مطلب بیان کروں گا، مگر یہاں نہیں۔ یہ 7 والا کیبن میرا ہے، وہاں چلو، جو کہنا ہے یہی کہو۔ نہیں ٹوٹو، جو کہہ رہا ہوں وہی کرو، ورنہ اس حسینہ کے مکھن جیسے بدن میں ایک گولی اتر جائے گی۔ وہ محتاط انداز میں چلتا ہوا لارا کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور ریوالور کی نال لارا کی گردن سے لگا دی اور بولا، تمہاری ذرا سی حماقت اس لڑکی کو ختم کرا دے گی، اس لیے شرافت سے باہر چلو۔ ابھی کیبن کے سامنے سناٹا ہے، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، تم پہلے یہاں سے نکل کر میرے کیبن میں داخل ہو جاؤ، اس کا دروازہ کھلا رکھنا، میں تمہارے پیچھے اس لڑکی کے ساتھ وہاں آؤں گا۔ اگر تم کسی کو آواز دو گے یا کوئی چالاکی دکھاؤ گے تو یہ دیکھو۔ مراد نے دیکھا وہ ریوالور کے ٹریگر پر انگلی کا ہلکا سا دباؤ ڈال رہا تھا۔ مراد فوراً ہی حکم کی تعمیل کر کے باہر چلا گیا۔ باہر واقعی سناٹا تھا۔ جب وہ دوسرے کیبن میں داخل ہوا تو لارا بھی ریوالور کی ضد میں اس کے پیچھے چلی آئی۔ کیبن کا دروازہ اندر سے بند ہو گیا۔ تمام کیبن ایک جیسے تھے۔ اس کیبن میں ضروریات کا سامان بھی مراد کے کیبن میں جیسا تھا، البتہ شراب کی بوتل اور شیشے کے جام کا اضافہ ہو گیا تھا۔ دونوں چیزیں ایک میز پر رکھی ہوئی تھی۔ نیگرو نے کہا، مراد، برتھ کے اوپر ایک ہتھکڑی پڑی ہوئی ہے، اسے کلائی میں ڈال کر برتھ کے رات کے ساتھ لگا دو۔ چلو، ہری اپ۔ مراد نے بڑی بے بسی سے لارا کو دیکھا۔ کوئی ایسا موقع ہاتھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دشمن کے ریوالور پر جھپٹ کر اپنی محبوبہ کو اپنی پناہ میں لا سکتا۔ اس کی ذرا سی حرکت لارا کو زندہ سے مردہ بنا سکتی تھی۔ بہت مجبور ہو کر اس نے ہتھکڑی پہنی اور ایک ہاتھ کو برتھ کے آہنی راڈ سے باندھ لیا۔ نیگرو نے اس کے دوسرے ہاتھ سے ہتھکڑی کی چابی لے لی اور ریوالور کو جیب میں رکھتے ہوئے بولا، تم میری منگیتر کو بھگا کر لے گئے تھے، جانتے ہو میری کتنی رسوائی ہوئی تھی؟ مراد نے کہا، میں اسے بھگا کر نہیں لے گیا تھا، وہ خود ہی میرے پاس آئی تھی، پھر وہ میرے پاس سے بھاگ گئے۔ تم ایک ہرجائی عورت کے لیے مجھ سے دشمنی کر رہے ہو۔ وہ ہرجائی نہیں تھی، تم نے اسے خرجائی بنا دیا۔ اب میں تمہاری اس حسین محبوبہ کو تمہارے سامنے خرجائی بناؤں گا۔ نیگرو نے یہ کہتے ہوئے لارا کو آغوش میں لینا چاہا، لیکن وہ تڑپ کر اس کی گرفت سے نکل گئی۔ مراد نے چیخ کر کہا، لارا کو ہاتھ مت لگاؤ، میرے دشمن ہو، مجھ سے جو چاہو سلوک کرو۔ نیگرو نے سخت لہجے میں کہا، اگر اب تم نے زبان کھولی تو میں تمہارا بھیجا اڑا دوں گا۔ وہ مراد کو دھمکی دے کر لارا کی طرف بڑھا، پھر ٹھٹک گیا۔ وہ کھڑی کھڑی عجیب مستی کے عالم میں جھوم رہی تھی۔ اس کا چہرہ لال بھبوکا تھا، وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑا رہی تھی، ماما یانگو میمی ناٹا کانا، میری ماں، میرا خمیر مجھے بلا رہا ہے، میں آ رہی ہوں، میں آ رہی ہوں۔ وہ عجیب سی زبان بول رہی تھی۔ مراد بھی حیرانی اور تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی مادری زبان میں بول رہی تھی۔ اس کے الفاظ امریکی نیگرو کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ بڑی توجہ سے انہیں سننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک لارا دونوں باہیں پھیلا کر اس کی طرف بڑھی تو وہ خوشی سے کھل گیا۔ کوئی حسینہ جھوم جھوم کر لہرا لہرا کر پاس آئے تو جذبات اور زیادہ مچل جاتے ہیں۔ اس نے لارا کو بازو میں سمیٹ لیا۔ لارا نے چہرہ اوپر کر کے اپنے پھڑکتے ہوئے لبوں کو اس کے چہرے کے سامنے کیا۔ نیگرو اس پر جھکا مگر تڑپ کر پیچھے ہٹا اور لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اس کے حلق سے اونک اونک کی آواز نکل رہی تھی۔ شاید وہ چیخنا چاہتا تھا مگر اس کی آواز ڈوبتی جا رہی تھی۔ وہ لکڑی کے فرش پر تڑپتا ہوا دہشت سے دیدے پھیلائے لارا کو دیکھ رہا تھا۔ مراد بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنی دل نواز محبوبہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ سے سر تھامے دو جانوں فرش پر بیٹھ گئی اور بے خودی سے آگے پیچھے جھول رہی تھی، پھر وہ فرش پر لڑک گئی۔ نیگرو کے سیاہ چہرے پر سفید دیدے پھیل کر اب مراد کے چہرے پر جمے تھے۔ وہ پوچھ رہے تھے، یانگو ٹوٹو تو اس ناگن کو پیار کر کے زندہ کیسے رہ جاتا ہے؟
وہ سوالیہ دیدے ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئے، مگر ایک سوال مراد کے ذہن میں اتار گئے، کیا وہ ایک ناگن سے محبت کر رہا ہے؟ مگر وہ اب ویسی ہی معصوم نظر آ رہی تھی۔ اس پر چھائی ہوئی مستی اتر گئی تھی۔ وہ فرش پر پڑی ہولے ہولے سانس لیتی ہوئی کیبن کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار جنم لے کر اس دنیا کو دیکھ رہی ہو، اور سوچ رہی ہو کہ وہ تھوڑی دیر پہلے کہاں تھی، اب کہاں آ گئی ہے۔ کیبن میں گہری خاموشی تھی۔ جہاں سے موت کے قدم گزرتے ہیں وہاں ایسا ہی سناٹا چھا جاتا ہے۔ مراد برتھ کے راڈ سے بندھا اپنے دل و دماغ کے ترازو پر لارا کی محبت کو تول رہا تھا۔ ترازو کے ایک پلڑے میں محبت تھی، دوسرے پلڑے میں تشویش اور دہشت تھی۔ کوئی بھی صاحب عقل دیدہ و دانستہ ایک ناگن کو گلے کا ہار نہیں بنا سکتا، اور وہ لا علمی میں اسے گلے سے لگا کر بیت سمندر میں لے آیا تھا۔ اب اسے چھوڑ کر اس جہاز کی چھوٹی سی دنیا سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس ناگن نے سر اٹھا کر اپنے محبوب کو دیکھا، پھر بل کھا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے بڑی بڑی نیلی آنکھوں میں پیار کا سمندر موجے مار رہا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ بے جان نیگرو کو دیکھ کر سہم گئی۔ جلدی سے فرش پر کھسکتی ہوئی مراد کے پاس آ کر اس سے چپک گئی۔ مراد گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، مگر ہتھکڑی نے اسے دور ہٹنے کی اجازت نہ دی۔ لارا نے اسے لپٹ کر نیگرو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تو شاید سو گیا ہے، اس کے اٹھنے سے پہلے یہاں سے بھاگ چلو، ورنہ یہ پھر ریوالور نکال لے گا۔ مراد بڑی حیرانی اور پریشانی سے سوچنے لگا کہ کیا یہ نہیں جانتی کہ دشمن کو اس کے پھول سے لبو نے ہلاک کیا ہے؟ کیا یہ اپنے اندر کے زہر سے واقف نہیں ہے؟ ہاں، یہی بات تھی، فرائیڈ اور لانس نے اسے کبھی اس کی اصلیت نہیں بتائی تھی۔ پھر وہ کیسے سمجھ سکتی تھی کہ اس نے ابھی جنون کی حالت میں ایک آدمی کو ڈس لیا ہے؟ اگر کسی کو خواب میں چلنے کی عادت ہے اور وہ اس حالت میں کسی کو خنجر سے خلا کر دے تو وہ اس عمل سے قاتل تو کہلائے گا، مگر بیداری کی حالت میں خطرناک سمجھا نہیں جائے گا۔ لارا بھی اب بیداری کی حالت میں تھی، ایسے وقت میں وہ خطرناک نہیں کہی جا سکتی تھی، وہ معصوم ہمدردی کی مستحق تھی۔ مراد دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی، بلکہ اس کی پناہ میں آ کر ابھی تک مردہ دشمن کے ریوالور سے سہمی جا رہی ہے۔ ایسی سہمی ہوئی چڑیا کو اپنی چھاؤں میں نرستے دیکھ کر اس کا دل ہمدردی سے بھر گیا۔ اس نے لارا کے سر کو سہلاتے ہوئے اور اسے پچکارتے ہوئے کہا، لارا گھبراؤ نہیں، اب یہ نہیں اٹھے گا، تم اس کی جیب سے ہتھکڑی کی چابی نکال کر لے آؤ۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی، نہیں نہیں کے انداز میں سر ہلانے لگی۔ عجیب معصومانہ انداز تھا جسے خلا کر چکی تھی، اسی سے خوف کھا رہی تھی۔ مراد نے اسے تھپک تھپک کر تسلی دی، ڈرو نہیں، میری بات کا یقین کرو، تم وہاں جا کر اسے ٹھوکر مارو گی تب بھی وہ نہیں اٹھے گا، وہ مر چکا ہے۔ مر چکا ہے؟ لیکن کیسے؟ لارا نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ میں بعد میں بجاؤں گا، ابھی یہاں وقت ضائع مت کرو، فوراً اس کی جیب سے چابی نکال کر لے آؤ، ورنہ ہم پھر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ لارا اس کے پاس سے ہٹ کر لاش کے پاس گئی، اسے ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا، پھر اطمینان ہوا تو اس کی جیب سے چابی نکال کر لے آئی۔ مراد نے ہتھکڑی سے آزاد ہونے کے بعد نیگرو کی لاش کو قریب آ کر غور سے دیکھا، اس کے سیاہ رنگ میں زہر کی نلاہٹ گھل گئی تھی۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر اپنی ایک ہتھیلی میں لپیٹا اور ہر اس جگہ کو صاف کیا جہاں اس کی اور لارا کی انگلیوں کے نشانات پائے جا سکتے تھے۔ پھر لارا کا ہاتھ پکڑ کر دروازے تک آیا۔ پہلے اس نے دروازہ کھول کر خود باہر دیکھا، آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ فوراً لارا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا اس کیبن سے نکل کر اپنے کیبن میں پہنچ گیا۔ دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد وہ تھکے ہوئے انداز میں برتھ پر آ کر بیٹھ گیا اور پیچھے کی طرف لکڑی کی دیوار سے ٹیک لگا کر سوچنے لگا کہ وہ ابھی کن حالات سے گزر چکا ہے۔ ایک دشمن نے اسے زیر کر لیا، مگر محبوبہ نے اس دشمن کو دوسری دنیا میں پہنچانے کے لیے اسے ڈس لیا تھا۔ حسین عورت کو مجازن ناگن کہا جاتا ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے اپنی حسین محبوبہ کو ایک ناگن کا کردار ادا کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ وہ لارا کو گہری تشویش بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ اس کے قدموں کے پاس فرش پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے گھٹنوں پر تھوڑی رکھے بڑی معصومیت سے اس کا منہ تک رہی تھی۔ وہ برتھ پر سے کھسک کر فرش پر آیا، اس کے گورے گورے ہاتھ کو اپنے کالے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا، لارا، یہ دنیا کیسی ہے تم نہیں جانتی، تم یہ بھی نہیں جانتی کہ تم خود کیا ہو۔ فرائیڈ اور لانس نے تم سے تمہاری اصلیت چھپا کر اچھا نہیں کیا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ تم پر ایک زہریلا تجربہ کر رہے تھے۔ اس تجربے کے تحت انہوں نے تمہیں نصف عورت اور نصف ناگن بنا دیا ہے۔ وہ حیرانی سے بڑبڑانے لگی، ناگن، سانپ، استحے۔
مجھے سمندر کی لہریں یاد آ رہی ہیں، میں ان لہروں میں یہی سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر وہ تو زہریلے ہوتے ہیں۔ تمہارے اندر بھی زہر ہے لارا۔ میرے اندر زہر ہے؟ کیسے؟ کہ میں نہیں جانتا۔ فرائڈ تمہیں اس لیے تنہائی میں کھانے پینے کے لیے کہتا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ تمہارے جھوٹے کھانے یا جھوٹے برتن میں زہر کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ لارا نے دودھ کے جگ کی طرف دیکھا، پھر مراد سے کہا، مجھے یقین نہیں آتا، کیا میں مگ میں دودھ پی کر تمہیں دکھاؤں؟ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ میں نے اس نیگرو کو دیکھ لیا ہے جو پاس والے کیبن میں مردہ پڑا ہے۔ وہ تمہارے زہر سے ہی ہلاک ہوا ہے۔ لارا شدید حیرانی سے دم بخود رہ کر پیچھے ہٹ گئی اور مراد کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ یقین کرو لارا، ہو سکے تو یاد کرو کہ تم اس نیگرو کے قریب کیسے گئی تھی اور اسے کس طرح ڈس لیا تھا۔ وہ انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولی، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، میں کچھ نہیں جانتی کہ وہ کیسے مر گیا۔ تم مجھے خوفزدہ کر رہے ہو مراد۔ نہیں ہنی، میرے پاس آؤ، ڈرو نہیں۔ اس نے قریب کھسک کر لارا کو اپنے ایک بازو میں لیا۔ دیکھو، اگر تم میرے لیے یا میرے لیے خطرناک ہوتی تو میں کبھی تمہیں اپنے قریب نہ آنے دیتا، تم سے دور بھاگ جاتا، مگر میں تمہارے قریب ہوں، اپنے دل سے خوف نکال دو۔ وہ اس کے سینے سے سر لگا کر بولی، ہاں تمہارے قریب رہ کر مجھے ڈر نہیں لگ رہا، مجھے اپنے آپ سے الگ نہ کرو مراد۔ ہنی، تم میری زندگی ہو اور زندگی مرنے کے بعد ہی جدا ہوتی ہے۔ میں تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم اندر سے کیا ہو۔ اسے سمجھو، اسے تسلیم کرو۔ خوف کھانے کی بجائے محتاط رہنا سیکھو۔ محتاط رہ کر تم ایک عام سی لڑکی بنی رہو گی، کوئی تمہیں خطرناک نہیں سمجھے گا۔ لارا نے سینے پر سے سر اٹھا کر کہا، ہاں اب میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ لوگ مجھے دنیا والوں سے چھپا کر کیوں رکھتے تھے۔ تم میرے بارے میں جو کچھ بھی کہو گے میں اسے تسلیم کر لوں گی۔ تم اتنا بتا دو کہ میرا زہر اس نیگرو کے جسم میں کیسے پہنچ گیا۔ تمہیں یاد ہے وہ بدماش تمہیں زبردستی بازو میں جھکڑ رہا تھا، تم غصے سے تل ملا کر اس سے دور ہٹ گئی تھی۔ ہاں صرف مجھے اتنا ہی یاد ہے۔ اس کی گرفت سے نکلتے ہی مجھے اتنا غصہ آیا تھا اور غصہ آیا تھا کہ پھر مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں کہاں کھو گئی تھی۔ تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شدید غصے کی حالت میں تم ہوش و خاص کھو بیٹھتی ہو۔ تم اپنے وجود کی نصف عورت کو بھول جاتی ہو اور نصف ناگن کے روپ میں زہریلی بن جاتی ہو۔ لارا، میرے ایک سوال کا ایمانداری سے جواب دو، کیا تم اکیلی غصے کی حالت میں میرے لیے بھی ناگن بن جاؤ گی؟ نہیں نہیں مراد، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، لال کوٹھی کے قید خانے میں سے بالکل ادھوری تھی، تمہیں پا کر مکمل ہو گئی۔ اگر تمہیں ذرا بھی نقصان پہنچا تو میں بھی ٹوٹ جاؤں گی۔ اس سے پہلے کہ میرا زہر تم تک پہنچے میں خود ہی مر جاؤں گی۔ اگر تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرو گے تو بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ اتنی بڑی دنیا میں تمہارے سوا میرا کون ہے؟ میں تم پر بھروسہ کر رہا ہوں، میں تمہیں ہمیشہ اپنے دل کے قریب رکھوں گا۔ مراد نے اس کی ڈھارس بندھانے کے لیے اس کی تھوڑی اوپر اٹھائی تو دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ اس معصوم لڑکی کی آنکھوں میں محبت کی پیاس تھی۔ وہ التجا آمیز لہجے میں بولی، مجھے اپنے سے ایک لمحے کو جدا نہ کرنا۔ لارا کے رس بڑے گلابی ہونٹ کھولے کھولے ترس رہے تھے اور وہ کیا سوچ رہے تھے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مراد ایک دم گھبرا گیا۔ میں تمہیں پیار نہیں کر سکتا، تم جنون اور بے خودی میں میرے اس دشمن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تمہارا چہرہ اس کی گردن تک پہنچا تھا، پھر پتہ نہیں تم نے اپنا زہر اس کے جسم میں کیسے داخل کیا۔ میرا خیال ہے کہ زہر تمہارے دانتوں سے خارج ہوتا ہے، تم نے دانتوں سے اس کے گلے پر کاٹ لیا ہوگا، اس طرح وہ مر گیا۔ لارا حیرانی اور دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے کبھی اپنے لبوں پر انگلیاں پھیر رہی تھی اور کبھی اپنے دانتوں کو چھو رہی تھی۔ وہ رونکی ہو کر بولی، اے زہر، اے میرے پیار کی قاتل، تو کہاں چھپا ہے؟ میرے اندر رہ کر میرے ہی پیار کے جذبوں کو خلا کر رہا ہے، میں تجھے اپنے وجود سے کیسے نوچ کر پھینک دوں؟ مراد نے پوچھا، کیا ایسی حالت میں تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں پیار کروں؟ وہ جواب کیا دیتی، اس کی آنکھوں کے آنسو جواب دینے لگے، ہائے مراد، تمہیں محبت سے کیسے ماروں؟ تم ہی بتاؤ مراد۔ اس کی سوالیہ نگاہوں کے سامنے مراد کی نظریں جھک گئی۔ وہ لامتناہی پریشانیوں میں گھر گیا تھا۔ لارا سے خود کو بچانا بھی تھا، اسے یقین بھی دلانا تھا کہ وہ پیار کے قابل ہے، خطرناک نہیں ہے۔ اسے جھوٹی تسلیاں دے کر اس کی دلجوئی کرنا تھا اور اس کے زہر کو دوسروں کی نظروں سے چھپا کر بھی رکھنا تھا، ورنہ پلک جھپکتے ہی راز کھل جاتا کہ نیگرو کو اس ناگن نے ڈس لیا ہے۔ شام تک مسافروں میں خاصی دہشت پھیل گئی کہ ایک مسافر کے جسم میں کسی طرح زہر پھیل گیا، اس کے کھانے میں زہر مل گیا تھا یا شراب میں، یا اسے کسی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا۔
جہاز کا ڈاکٹر بھی کوئی بات یقین سے نہ کہہ سکا۔ نیگرو کے کیبن میں جو شراب تھی اس میں زہر نہیں تھا۔ سمندر کے بیچ ایک جہاز میں کہیں سے زہریلا سانپ نہیں آ سکتا تھا۔ اکثر مسافروں کو یہ شبہ ہو گیا کہ جہاز میں جو کھانے پکائے جاتے ہیں ان میں کوئی ڈش زہریلی ہے۔ اسی شبے کے تحت کتنے ہی مسافروں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ جہاز کا عملہ انہیں یقین دلانے لگا کہ تمام کھانا ڈاکٹری معائنے کے بعد ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مراد نے لارا کو سمجھا بجھا کر اسے کیبن میں قید کر دیا۔ اس کے لیے وہی کھانا منگوانا تھا۔ کیبن سے کبھی کبھی اسے اپنے ساتھ لے کر باہر نکلتا، دوسروں کو اتنا موقع نہ دیتا کہ کوئی اس سے بات بھی کر سکے۔ وہ باتھ روم میں جا کر لارا کے جھوٹے برتن خود ہی دھوتا۔ اس بات پر بیرے نے حیرانی ظاہر کی تو اس نے اسے بھاری ٹپ دے کر خاموش کر دیا۔ میری بیوی اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کی عادی ہے، کھانا بھی خود پکاتی ہے۔ چونکہ سفر کے دوران پکانے کی سہولتیں نہیں، اس لیے یہ صرف برتن دھونے اور اپنے کیبن کی صفائی خود ہی کرنے پر اکتفا کر رہی ہے۔ یہ بات بیڑے کی سمجھ میں آ گئی۔ جو جھوٹے برتنوں کو خود ہی صاف کر لینے سے خواہ کسی کو یہ شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ان برتنوں کا کھانا زہریلا ہو جاتا ہے۔ مراد کسی نہ کسی طرح اپنی زہریلی محبوبہ کو کیبن سے باہر کی دنیا سے محفوظ رکھ رہا تھا، مگر کیبن کے اندر وہ اس کے حسن و شباب کی فتنہ انگیزیوں کو دیکھ دیکھ کر تڑپتا رہتا تھا۔ جہاز کے مسافروں نے بھوک ہڑتال ختم کر دی، مگر وہ اپنے سامنے کھانا رکھ کر بھوک ہڑتال کر رہا تھا۔ لارا کا بھی یہی حال تھا۔ راتوں کو اس کی آنکھوں سے نیند اڑ جاتی۔ مراد جب بھی اپنی برتھ پر کروٹ بدل کر اس کی برتھ کی طرف دیکھتا تو اسے ہمیشہ جاگتے ہوئے پاتا۔ وہ پیاسی تکیے پر سر رکھے یکٹک اسے دیکھتی رہتی۔ اس کی خاموش آنکھیں پوچھتی رہتی، اگر موت میری طرح خوبصورت ہے تو اس خوبصورت بلا سے کب تک بچتے رہو گے؟ 5 دن اور 5 راتوں کی طویل تھکا دینے والی اور تڑپا دینے والی تنہائیاں گزارنے کے بعد الجیریا کی بندرگاہ پر ان کا بحری سفر ختم ہو گیا۔ مراد دوسرے انسانوں کی بھیڑ سے گھبرانے لگا۔ ہر لمحے یہ دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں کوئی لارا کی اصلیت کو سمجھ نہ جائے۔ اس لیے وہ اسے لے کر دوسرے ہی دن ایک فلائٹ کے ذریعے ٹائنگانیگا پہنچ گیا۔ لارا کچھ بجھی بجھی سی تھی، ہر وقت سوچ میں ڈوبی رہتی۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ مراد بھی فرائڈ اور لانس کی طرح اسے دنیا والوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ مراد کبھی اس کا ہاتھ تھام کر اور کبھی اسے سینے سے لگا کر سمجھاتا، ہنی میں تمہیں دنیا والوں سے دور کر دیتا ہوں، مگر اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہوں۔ میں تمہارے اندرونی زہر کو سمجھنے کے لیے کسی بہت بڑے ڈاکٹر سے رجوع کروں گا۔ اگر تمہارا علاج ممکن ہوگا تو تمہارے اندر سے زہر کی آخری بوند کو بھی ختم کرنے کے لیے میں اپنی دولت پانی کی طرح بہا دوں گا۔ مگر ڈاکٹر بھی ایسا ہونا چاہیے جو رازدارانہ بن کر رہے، لارا کے زہر کو عام نہ کرے، چپ چاپ اس کا زہر نچوڑ کر اسے پیار کے قابل بنا دے۔ ایسے قابل اعتماد ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہوئے کتنے ہی دن گزر گئے۔ شہر کے باہر اس کی ایک شاندار کوٹھی تھی۔ کوٹھی کی بالکنی سے دور پہاڑوں کا سلسلہ نظر آتا تھا۔ لارا کو معلوم نہیں ان پہاڑوں سے کیا دلچسپی تھی۔ وہ بالکنی میں آ کر گھنٹوں اس طرف گھورتی رہتی۔ پہلے دن اس نے مراد سے پوچھا، ان پہاڑوں کے پیچھے کیا ہے؟ مجھے وہاں لے چلو۔ ان پہاڑوں کے پیچھے پرانی دنیا کے وحشی قبیلے آباد ہیں، وہاں جا کر کیا کرو گی؟ تمہارا علاج ہو جانے کے بعد میں تمہیں مہذب دنیا کی سیر کراؤں گا۔ اس کی دلجوئی کے لیے شام کے وقت استنبول سے گھوڑے نکال کر ایک پر اسے بٹھاتا اور دوسرے پر خود بیٹھ کر وہ دور تک سیر کرنے کے لیے نکل جاتے۔ ایک رات اچانک ہی اس کی آنکھ کھلی، دور پہاڑوں کی طرف سے ڈھول پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی اور لارا اپنے بستر پر نہیں تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، بالکنی میں نیم تاریکی تھی، لارا کی سفید نائٹی ہوا میں لہرا رہی تھی۔ وہ بستر سے اٹھ کر تیزی سے چلتا ہوا بالکنی میں آیا۔ لارا گمسم کھڑی دور پہاڑوں کی طرف پلکیں جھپکائے بغیر دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ کسی اندرونی جوش سے تمتما رہا تھا۔ اس کے جبڑے یوں سخت ہو گئے تھے جیسے وہ دانت پر دانت جمائے اپنے زہر کو پہچان رہی ہو۔ مراد کو یاد آیا، لارا نے کہا تھا کہ ڈول کی آواز اسے دور کسی اجنبی دنیا میں لے جاتی ہے۔ اس دنیا میں ننگے وحشی ہاتھوں میں نیزے لیے ڈول تاشے کی تال پر رقص کرتے رہتے ہیں۔ اس کی بات یاد آتے ہی مراد تشویش بھری نظروں سے کبھی اسے اور کبھی دور پہاڑوں کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے لارا کو آواز دی، مگر لارا وہاں ذہنی طور پر موجود ہوتی تو اس کی آواز سن لیتی۔ وہاں صرف اس کا جسم موجود تھا۔ ان کے درمیان جیسے شیشے کی ایک موٹی سی دیوار کھڑی ہو گئی تھی، جس کے پار وہ اسے دیکھ سکتا تھا مگر اپنی آواز نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا، وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اسے آہستہ سے ہلایا، وہ پہاڑوں کے پیچھے سے واپس نہیں آئی۔ پھر اس نے جھنجھوڑ ڈالا، لارا
لارا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری طرف دیکھو۔ وہ چونک کر واپس آ گئی، پہاڑوں کی طرف سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ عجیب وحشی سدا سی آنکھیں تھی۔ پہلے چند ساتوں تک وہ مراد کو پہچان نہ سکی، پھر کچھ ہوش آیا تو چاروں طرف دیکھتی ہوئی بولی، وہ لوگ کہاں ہیں؟ ابھی میرے چاروں طرف نیزے لیے ناچ رہے تھے۔ اس نے اپنی محبوبہ کے حسین مکڑے کو دونوں ہتھیلیوں پر لے کر کہا، ہوش میں آؤ لارا، تم جاگتی آنکھوں سے بھی خواب دیکھتی ہو۔ چلو آؤ اپنے بستر پر آرام سے سو جاؤ، تمہیں ڈھول کی آواز پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ وہ اسے سہارا دے کر بیڈ کے پاس لے آیا۔ وہ وہاں سے بھی پلٹ کر بالکنی کی طرف دیکھنے لگی۔ ڈھول کی آواز کمرے میں پہنچ رہی تھی۔ مراد اسے ایک ہاتھ سے تھامے رہا، دوسرے ہاتھ سے اس نے ریکارڈر پلیئر آن کر دیا، اس کی آواز بڑھا دی۔ دوسرے ہی لمحے شور مچاتے ہوئے اقصیٰ کے سامنے دور سے آنے والی ڈھول کی آوازیں گم ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ نیما آنکھوں سے ریکارڈر پلیئر کو دیکھتی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ شاید ڈھول کی آواز دوبارہ سنائی دے گی، مگر پھر مطمئن ہو کر مراد کے شانے پر سر رکھتی ہوئی بولی، تم کتنے اچھے ہو، ڈھول کی آواز کو بھگا دیا، ورنہ وہ آواز مجھے بھگا کر لے جا رہی تھی۔ معلوم ہوتا ہے میں بہت دور سے واپس آ رہی ہوں، میرا بدن ٹوٹ رہا ہے، مجھے سلا دو مراد۔ وہ مراد کے سینے سے لگ گئی، اس کے دل کی دھڑکنیں ڈوب رہی تھی اور ابھر رہی تھی۔ وہ ابھر کر مراد کی قوت برداشت کو للکار رہی تھی۔ مراد نے اسے اپنے دونوں بازو پہ اٹھا کر پلنگ پہ لٹایا۔ لیٹتے ہی لارا نے دونوں باہیں اس کی گردن میں ڈال کر اسے جھکڑ لیا اور بولی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ مراد نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر لارا کی چکنی باہیں سام کی طرح اس کے لپٹ گئی۔ وہ چاہتا تو طاقت آزما کر ایک ہی جھٹکے سے آزاد ہو جاتا، مگر لارا کے دل پر چوٹ لگتی کہ وہ حقارت سے یا پھر خوف کے باعث اس سے الگ ہو گیا ہے۔ اس نے بڑی نرمی سے پوچھا، لارا کیا تم مجھے پیار کرو گی؟ ہاں مراد، میں مر رہی ہوں۔ اگر تم مر رہی ہو تو پھر پیار سے مجھے مار کر زندہ کرو۔ لارا کی باہوں کی گرفت اچانک ڈھیلی پڑی۔ وہ بھلا اپنے محبوب کو کیسے مار سکتی تھی؟ زہر یاد آیا تو وہ کروٹ بدل کر رونے لگی۔ اس کی محرومیاں، نامرادیاں، معصومیت اور اس کے آنسو دیکھ کر پتھر دل بھی پسیج جاتا۔ مراد کا دل بھی رونے لگا۔ اس نے اسی وقت پکا ارادہ کر لیا کہ دوسرے دن کسی تجربے کا ڈاکٹر کو $50,000 کا لالچ دے کر اسے اپنا رازدارانہ بنا لے گا اور لارا کا علاج شروع کرا دے گا۔ دوسری شام وہ گھر سے نکلنے کی تیاریاں کر رہا تھا، اسی وقت فرائڈ اور لانس وہاں پہنچ گئے۔ لارا انہیں دیکھتے ہی بیڈ روم میں جا کر چھپ گئی۔ مراد نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کہا، اگر تم دونوں لارا کے میکے والے بن کر آئے ہو تو آرام سے بیٹھو، ورنہ چلے جاؤ، اب وہ میری بیوی ہے، تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ فرائڈ نے کہا، لارا میری بیٹی ہے، تمہاری بیوی بننے کے بعد بھی میری بیٹی رہے گی۔ میں اسے واپس لے جانے نہیں آیا، لیکن تمہیں خلاف توقع زندہ دیکھ کر یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ نہیں۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ ہاں، میں لارا کی اصلیت سے واقف ہو گیا ہوں۔ ابھی میں اس سلسلے میں کسی بڑے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے جا رہا ہوں۔ ایسی غلطی مت کرنا، دیکھو وہ میری بیٹی ہے اور تمہاری بیوی ہے۔ ہم دونوں کا فرض ہے کہ اسے زہریلی لڑکی کی حیثیت سے تعارف نہ کرائیں۔ اگر کسی بھی ڈاکٹر کو معلوم ہو جائے گا تو وہ اس کیس کو خطرناک کہہ کر ڈاکٹروں کی ایسوسی ایشن تک پہنچا دے گا، پھر اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ لانس میرا ساتھی بہت تجربے کا ڈاکٹر ہے اور میں بھی ایک ماہر سنیک چارمر ہوں۔ بچپن سے زہریلے سانپوں سے کھیلتا آیا ہوں۔ جوانی میں مزید تجربات حاصل کرنے کے لیے افریقہ کے جنگلات میں 5 سال گزارے ہیں۔ میں یہاں تمہارے شہر میں بھی آیا تھا۔ تمہارے اس کمرے کی کھڑکی سے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، میں ان کے پیچھے بھی گیا تھا۔ تم نے لارا کو یہاں لا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ لارا کا دماغ کبھی کبھی ان پہاڑوں کی طرف بھٹک جاتا ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر مراد کی دلچسپی بڑھ گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ کئی بار ان پہاڑوں کے پیچھے جانے کی ضد کر چکی ہے۔ میں اسے سمجھاتا ہوں کہ وہاں وحشی قبیلے آباد ہیں، ہمارا وہاں جانا مناسب نہیں۔ پچھلی رات اس طرف سے ڈول بجنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس وقت لارا کی عجیب حالت ہو گئی تھی، وہ مجھے پہچان نہیں رہی تھی، صرف اس آواز کو سنتی جا رہی تھی۔ فرائڈ نے سر ہلا کر کہا، میں جانتا ہوں کہ اس پر کس قسم کا دورہ پڑتا ہے۔ تم نیگرو ہو، تم اتنا تو جانتے ہوگے کہ ایک وحشی قبیلہ دوسرے دور دراز کے وحشی قبیلے تک ضروری پیغامات پہنچانے کے لیے محسوس تال پر ڈھول بجاتا ہے۔ وہ ڈھول کی اشاراتی زبان سے باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، میں یہاں کا باشندہ ہوں، ان کے طور طریقے جانتا ہوں، مگر ڈھول کی اشاراتی زبان کبھی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو پھر اتنا ہی سمجھ لو کہ وہ ڈھول کی خفیہ زبان کے ذریعے لارا کو پکار رہے ہیں۔ مراد کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اسے یاد آیا کہ لارا ڈھول کی آواز کتنے ہی شوق سے سن رہی تھی، جیسے انجانے بلاوے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟
کہ وہ محسوس اشاروں میں لارا کو بلا رہے ہیں۔ لارا کا ان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے، فرائڈ نے کہا۔ ہم لارا کو اسی قبیلے سے چرا کر لائے تھے۔ مراد پھر ایک بار شدید حیرانی سے اس کا منہ تکنے لگا۔ لانس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک اٹیچی کھولی، پھر اس میں سے ایک کتاب نکال کر مراد کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا، فرائڈ نے دنیا بھر کے سانپوں کے متعلق یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس کتاب میں اس وحشی قبیلے کا تذکرہ بھی ہے جو ان پہاڑوں کے پیچھے آباد ہے۔ اس میں لارا اور اس کی ماں کا ذکر بھی ہے۔ اس کتاب میں فرائڈ نے اپنی زندگی کے حقیقی اور اہم تجربات بیان کیے ہیں۔ تم خود ہی اسے پڑھ کر دیکھ لو۔ وہ بہت ذہین کتاب تھی۔ مراد ایک ہی نشست میں نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس نے چند اوراق کو الٹ کر دیکھنے کے بعد کہا، مسٹر فرائڈ، مجھے دنیا بھر کے سانپوں سے دلچسپی نہیں اور اتنی عجیب کتاب پڑھنے کا وقت بھی نہیں۔ تو مجھے صرف لارا کے متعلق بتاؤ کہ اس قبیلے سے اس کا کیا تعلق ہے اور تم کس طرح اغوا کر کے اسے مہذب دنیا میں لائے تھے۔ فرائڈ نے ایک سگار نکال کر سلگایا، پھر دو چار کش لگا کر دھواں چھوڑنے کے بعد کہا، آج سے تقریباً 18 سال پہلے میں یہاں آیا تھا۔ مجھے دیوانگی کی حد تک شوق ہے کہ دنیا میں جتنی قسم اور نسل کے سانپ ہیں میں انہیں آنکھوں سے دیکھوں، ان کی تصویریں حاصل کروں، ان کے زہر کا تجربہ کروں۔ یہی شوق مجھے ان پہاڑوں کے پیچھے لے گیا۔ وہاں بے شک وحشی قبیلے آباد ہے، مگر وہ نہ تو آدم خور ہیں اور نہ ہی آدم بیزار۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر وہاں پہنچ جائے تو اسے بڑی عزت سے مہمان بنا کر رکھتے ہیں، پھر اسے واپس جانے کے لیے اس کی صحیح منزل کا راستہ بتاتے ہیں۔ اگر مہمان خود ہی شیطان بن جائے اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ وحشی درندے بن جاتے ہیں۔ ایسے مسافروں کو زندہ جلا دیتے ہیں یا سانپوں سے ڈسوا دیتے ہیں۔